अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वसन तक़वीम यानी सबसे ज्यादा मौजू सूरत में पैदा किया है। इस कायनात को अल्लाह ताला ने हमारे सामने रखा बगैर किसी नक्स के। इस कायनात का निजाम चलता चला जा रहा है। जब इंसान अपने आप को देखता है, फिर कायनात को देखता है, तो उसका दिल पुकार उठता है, फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। बड़ा बरकत वाला है अल्लाह ताला, सब पैदा करने वालों से अच्छा पैदा करने वाला। फिर हमने ये भी देखा था कि अल्लाह ताला की सिफात में डेविएशन होती है, यानी अल्लाह की सिफात में लोग इल्हाद करते हैं। मिसाल के तौर पर हिंदुइज्म में फॉर्मलेस गॉड का अकीदा मिलता है, और जर्मन फलसफी हेगल कहता है कि रूह आलम है, जहान की रूह है, वो वर्ल्ड स्पिरिट के नाम से उसे याद करता है। इसी तरह से एक और फलसफी ने उसे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया करार दिया है। ये फलसफियाना तसव्वुरात मज़हब में भी दाखिल हुए हैं। ये इल्हाद है, यानी अल्लाह ताला के बारे में उस तरह से ना सोचना जैसे उसने कहा है, बल्कि अपनी मर्जी से सोचना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात इस वक्त मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। कल हम एक हमारी शाम में सिटिंग थी, कुछ लोगों ने वीकली क्लास में 15 पारे कंप्लीट किए, तो वो चाहते थे कि मैं उनके पास शाम में थोड़ा सा वक्त गुजारूं। तो मैं जब उनके पास गई तो उन्होंने बहुत सारी बातें मेरे सामने रखी, जिनमें से एक बात ये भी थी कि हमें व्हाट्सएप पे एक मैसेज मिला, उसमें ये लिखा हुआ था कि जिस वक्त आप सजदा करें, आप खड़े हों तो ज़मीन की मट्टी देखें तो अपनी कब्र को देखें, और जिस वक्त आप सजदे में नाक रखें तो अपनी नाक के बारे में सोचें, यही सबसे पहले फना होगी। और इसी तरह से 3-4 और बातें उन्होंने कही। तो कहने लगी मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है कि मैं इस तरह से अपनी नमाज बेहतर कर लूँगी। मैंने कहा आपको फ़ायदा हो सकता है? कैसे मुमकिन है उस तरीके से फ़ायदा हो जाए जो तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है? अगर इस तरीके में फ़ायदा होता कि हम अपनी ज़ात पर गौर फिक्र करें और अपनी ज़ात और कायनात के इस ताल्लुक को पहचानें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हमें वो तरीका ज़रूर सिखाया जाता। लेकिन उसने ये तरीका नहीं सिखाया। कहने लगी फिर अच्छा बताएं वो कौन सा तरीका है? मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की बेहतरी के लिए ये फरमाया था। जब आसमानों से अल्लाह का मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता, सबसे मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता जमीन पर आया और उसने ये सवाल किया था, मल इहसान, इबादत का हुस्न क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन ताबुदल्लाह कअन्नका तराहु, तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया तुम उसे देखते हो। फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, अगर तुम उसे नहीं देखते वो तो तुम्हें देखता है। जिंदगी के लिए ये उसूल याद रखिए, जब कभी आपका रेफरेंस बदल जाएगा, आप अल्लाह के रेफरेंस से नहीं सोचेंगे, उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं सोचेंगे, खता खाएंगे। आपकी जात उस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, आप किसी डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि आपकी सोच पॉजिटिव नहीं है। आप उस तरीके में देखिए जो अल्लाह के रसूल ने सिखाया। रेफरेंस किसका है?
دونوں صورتوں میں اللہ کا ریفرنس ہے. یہ بندے سے مطلوب ہے اپنے ہر معاملے میں اللہ کو ریفرنس بنائے. پوائنٹ آف ریفرنس اس کی ذات. اپنی ذات کو بھی پوائنٹ آف ریفرنس نہیں بنانا. اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو اپنا گلنا سڑنا یاد رکھنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے اندر اپنے گلنے سڑنے کی وجہ سے اپنی ذات کی بڑائی ختم ہوتی ہے. لیکن وہ نمازی ہے جس میں اللہ رب العزت کو سوچنے کی بجائے, اس کے سامنے اپنی رات کو رکھنے کی بجائے کچھ اور باتیں سوچنے لگ جائیں, کچھ اور جو اللہ کے مقابلے میں کیا حقیقت ہے اس کی. نماز اللہ کے لیے ہے, اللہ ہی کو ذہن میں رکھنا ہے, اس کو اپنے سامنے محسوس کریں. میں اسماء و صفات کے حوالے سے اس بات کو اس لیے واضح کرنا چاہتی ہوں کہ اسماء و صفات کا سب سے گہرا اثر نماز پر ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ نماز جب ادا کرنی ہے تو نماز میں اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے امیجن کرنا ہے. آپ اپنی نماز کی کوالٹی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں نا, اور لائف کی کوالٹی کو, تو آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے امیجن کریں. آپ کی حیات بدل جائے گی. آپ اپنے آپ کو گلا سڑا دیکھ کر بھی محسوس کر کے بھی مطمئن رہیں گے. آپ اس ذات کو اپنے سامنے محسوس کریں گے تو آپ اپنی ذات کے بارے میں اطمینان میں آئیں گے کہ میں اس کے سامنے اس کی عبادت کے لیے حاضر ہوں. پھر آپ کچھ کر پائیں گے. جب آپ اپنے آپ کو مٹی کر لیں گے پھر کیا آپ کریں گے؟ پھر کچھ کرنے کے قابل رہیں گے. سوچیں اللہ پاک نے آپ کو کتنا معزز مقام دیا. اس کے رسول نے بتایا کہ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. دونوں پوائنٹس ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پوائنٹ آف ریفرنس اللہ رب العزت کی ذات. اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے. نہیں جانا باہر. ہماری ذات غور و فکر کے قابل نہیں ہے نماز کے دوران کہ ہم نماز کے دوران یہ غور و فکر کریں. نماز میں تو ہم اللہ ہی کے بارے میں غور و فکر کریں گے. اللہ پاک نے آپ کو اعزاز دیا ہے کہ آپ نماز کے دوران اپنے رب کو امیجن کرنے کے قابل ہو اپنی آنکھوں کے سامنے. اینڈ یو کین, آپ کر سکتے ہیں, مشکل نہیں ہے. آپ اس دیوار کو امیجن کر سکتے ہیں؟ مشکل ہے؟ اس کی کیا ہستی ہے؟ تو آپ اپنے رب کو امیجن نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کے ذہن میں جو لوگ آپ کے سامنے نہیں ہیں ان کا تصور آتا ہے؟ مادی وجود ہے نا. لیکن آپ سوچیں بچپن میں پہلی بار جب جن کہہ کے کسی نے ڈرایا ہوگا, جن آ گیا, فلاں جگہ جن ہے, اندھیرے سے ڈرایا ہوگا, اس وقت کیا چیز تھی جو اپنے امیجنیشنز میں لے کے آ رہے تھے؟ جن دیکھے ہوئے آپ نے؟ لیکن سب سے زیادہ آپ جن کو امیجن کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے؟ جن کی بات آئے تو آپ فوراً اندر سے تھوڑا اور طرح کے ہو جاتے ہیں. تو آپ کے اندر کیپیسٹی ہے, ان سین کو آپ امیجن کر سکتے ہیں. اس کو امیجن کریں, اس کی ذات کو اپنے سامنے محسوس کریں گے تو آپ کی نماز کی کوالٹی بھی بدلے گی اور آپ کی زندگی کی کوالٹی بھی. آپ کے اندر کبھی ڈپریشن نہیں آئے گا, آپ کے اندر اطمینان آئے گا. لوگ نہیں سوچتے کہ کسی تصور سے انسان کی روح پر کتنے گندے اثرات پڑ سکتے ہیں, اور کسی تصور سے اس کی روحانیت کتنی ترقی کر جاتی ہے. جب آپ پریکٹیکلی دیکھیں گے نا تو اللہ اور اس کے رسول کی تمام تعلیمات انسانیت کے حق میں مفید ترین پائیں گے.
اس کے بغیر ہم ایک متوازن زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں رہتے. تو میں ان سارے لوگوں کو جو واٹس ایپ پہ بلیو کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ آنے والے میسیجز کو پر بلیو کرتے ہیں، فیس بک پہ، ویب سائٹ سے اور دنیا میں انٹرنیٹ کے تھرو جتنی انفارمیشن مل رہی ہے بلیو کر رہے ہیں. میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں، حق اللہ کی ذات ہے، حق رسول اللہ کی بات ہے. جس بات کا رشتہ ان سے جوڑ کے دیکھ لیں اور تحقیق کر لیں کہ واقعی جڑتا ہے، اس کو قبول کریں، باقی چیزوں کو قبول نہ کریں، کیونکہ کسی انسان میں وہ فہم نہیں ہے. نہ میری ذات، نہ میری بات، نہ کسی اور کی ذات، نہ اس کی بات. حق اللہ کی ذات ہے، حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. تو اللہ رب العزت نے ہر جگہ انسان کو اپنے ساتھ کنیکٹ کیا ہے، اپنی ذات کے ساتھ اس کا تعلق جوڑا ہے. تو اسماء صفات کا کورس ہم نے اسی مقصد کے لیے رکھا تھا کہ آپ پہچان جائیں اپنے مالک کو، اور آپ پہچان جائیں اپنی ذات کو، اور آپ اپنی ذات کا تعلق اپنے مولا کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ جوڑنے میں کامیاب ہو جائیں. قرآن حکیم میں اسماء حسنہ کا جو تذکرہ ملتا ہے وہ ساری گمراہیوں کی تردید کرتا ہے. وہ پہلے دور کی تھی، یہ آج کے دور کی ہیں، اور اس کی تردید کر کے انسانوں کے ذہن کو پیور کانسیپٹ دیتا ہے. اگرچہ وہ آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے، لیکن ایک لمحے میں انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا. میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھوں گی، اور آپ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت آپ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے جانچنے کے قابل ہوں گے کہ آپ پر اس کورس نے کیا فرق ڈالا. میں آیت کے حوالے سے آپ سے سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اس آیت کے توسط سے، میں نے ایک مثال حدیث کے توسط سے دے دی ہے، پوائنٹ آف ریفرنس اللہ تعالیٰ کی ذات. ہر جگہ آپ کو یہی چیز ملے گی. میں جو آپ سے کہتی ہوں نا، آپ آیات پہ غور و فکر کریں تو آپ کے ذہن کے اندر وسعت، آپ کی زندگی کے اندر وسعت اسی سے آئے گی. اللہ پاک نے فرمایا لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، لیکن انسان کی سوچ کو کہاں لگا دیا، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. سبحان اللہ. انسان کی سوچ کو ایسی جگہ لے جا کے کھڑا کر دیا جہاں وہ انکار کر ہی نہیں سکتا کہ وہ تمہاری نگاہ کب اٹھتی ہے، کب جھکتی ہے، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. اس آیت پہ غور کر کے بتائیے کہ اس کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو علم ہمیں دیا ہے، اس کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا رحمت کی ہے، ہمیں کیسے اس نے سوچنا سکھایا. اور آپ اس پر غور کر کے بتائیں گے کہ اس آیت کے توسط سے آپ کو کیا ملا اپنے اور اپنے رب کے بارے میں. وہ ہمارے بارے میں کتنا رحیم ہے، اس نے ہم پر کیا رحمت کی ہے، اپنی ذات کو چھپا کر اپنے بارے میں اس نے علم دیا ہے. کیا اس طرح سے سوچ کر انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، جیسے رب نے سوچنے کے لیے کہا کہ اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی لیکن وہ نگاہیں پا لیتا. جی آپ بتائیے، سوچیں ایک منٹ کے لیے اور پھر بتائیں. جی یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی، کہ آپ کہتے ہو کہ اس کا جو اثر انسان پر مرتب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہو، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تصور جو ہمارے ذہنوں میں راسخ کیا، اس کی کیا ویلیو ہے نا، اس کو تھوڑا سا سوچیں. جی آپ بتائیے. اسی آیت کے ریفرنس سے، اسی کے دائرے میں رہتے ہوئے صرف یہ بتا دیجئے کہ اس نے اپنی ذات کی پہچان کیسے کروائی ہے، کہاں سے اٹھا کے ہمیں کس کام پہ لگا دیا.
جی ہاں، بس صرف اتنی سی بات ہے، سادہ سی بات اتنی ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ خدا تو دکھتا نہیں، خدا پر بلیو کیسے کرو گے؟ بلیو کرنا مشکل ہے نا ان سین پر. سائنس بھی کہتی ہے کیسے بلیو کرو گے؟ کہتی ہے نا کہ جو حواس خمسہ کے دائرے میں آئے ان پر بلیو کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے واشگف بتا دیا کہ نگاہ تو اسے نہیں پا سکتی، لیکن تمہیں اس کی نگاہ پا لیتی ہے، یعنی تم اس کی نگاہوں میں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ وہ ہے اور وہ دیکھتا ہے. تو سائنس کہتی ہے کہ آپ کے حواس میں جو چیز نہیں آتی آپ اس کو کس طرح سے امیجن کر سکتے ہو. تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، آپ کے وجود کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اسے نکال لیا جائے، آپ کی روح ایسی چیز ہے جس کو آپ نہیں دیکھتے، جس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ نکل جاتی ہے تو اس پنجرے کو اٹھا کے مٹی میں دباتے، کیونکہ ایوری ون نوز وہ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ پنجرا تھا. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ بیلیو رکھتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں. آپ جسے میں کہتے ہیں نا، وہ یہ والا نقشہ میں نہیں ہے. ہم بول رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، یہ سارا وجود جو کام کرتا ہے اگر روح نکال لی جائے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں. اس روح کو ہم نہیں دیکھ سکتے. کیا سائنٹیفکلی روح کو پروف کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس بات کو تو پتہ چلتا ہے، آلات بتاتے ہیں جب تک زندگی ہوتی ہے ای سی جی رپورٹ آتی رہتی ہے، آپ کی نبضیں چلتی ہوئی پتہ چلتی ہیں، آپ کے باقی وائٹل سائنس سے پتہ چلتا ہے. وائٹل سائنس سے تو پتہ چلتا ہے نا، لیکن اپنی ہی روح کو خود یعنی اس کو ڈسکرائب کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کیسی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا ایسا نہیں ہے جس کو حواس سے محسوس کیا جا سکے. تو حواس کے دائرے سے باہر جو علم اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے دیا ہے، اسی سے ہمیں ان سین کے بارے میں جو کچھ پتہ چلا وہی حق ہے. الحمدللہ. ایک بات مجھے ہمیشہ سے بہت زیادہ اسماء و صفات کے حوالے سے بہت پیاری لگتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں ہمارے جو ہمسایہ ملک میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی حقیقت کو بھی آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اب دیکھیے جس طرح انسان جو ہے نا بیسیکلی جذباتی مخلوق ہے اور وہ اپنے جذبات کا اظہار چاہتا ہے. تو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بت بنائے گئے، اور آج تک بتوں کا کوئی نہ کوئی سلسلہ تو جاری ہے، اگرچہ یہ بہت اولڈ فیشنڈ ہو گیا سلسلہ. لیکن آپ سوچیں کہ ایک ماں جو اپنے بچے سے بہت محبت رکھتی ہے، اس کا بچہ اس سے دور چلا جائے تو کیا اس کا بچہ اس کی یادوں میں رہتا ہے؟ اس کے سارے ایٹریبیوٹس، خصوصیات اس کے ذہن میں رہتی ہیں؟ اگر وہ ماں اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے اپنے بچے کا ایک ماڈل بنا لے، اس پر پھول چڑھائے، اس کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کرے، کوئی اس ماں کو عقل مند ماں کہے گا؟ لیکن اگر وہ اپنے بچے کے بارے میں اچھے جذبات رکھے اور اس کے بارے میں اپنی زبان سے اظہار کرے تو اس اظہار کو کوئی دانش مندانہ اظہار سمجھے گا؟ ہر ایک کو پتہ ہے کہ جب کسی کے بارے میں دل میں محبت ہوتی ہے اور اس کو انسان یاد کرتا ہے تو اس کا تذکرہ کرتا ہے. تو یہ جو اپنے بچے کا تصور ہے یہ کیا ہے؟ یہ فزیکل ہے. اس تصور کو جو ایک ماں کے ذہن کے اندر موجود ہے، کیا یہ تصور حواس خمسہ سے، 5 سینسز سے اسے کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ امیجینیشنز، ہماری امیجینیشنز بذات خود بتاتی ہیں کہ سب کچھ ایسا نہیں ہے جس کو حواس محسوس کر سکیں. اور اس دنیا میں ان سین یعنی غیب زیادہ ہے اور جو کچھ نظروں کے سامنے ہے وہ بہت کم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہماری یادوں کے لیے اپنی ایسی صفات ہمیں دی ہیں
جن صفات کو ہم اپنی یادوں میں بسا سکتے ہیں اور ہر زندگی کے موقع پر اس کی صفات کے ریفرنس سے اسے یاد کر سکتے ہیں، اس سے دعا کر سکتے ہیں، اس کی قدرت کا بیان کر سکتے ہیں، اس کی تعریف کر سکتے ہیں، اس کی حمد بیان کر سکتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم، یعنی میں اور میرا رب، میں ایک عاجز بندہ اور رب ساری قوتوں کا مالک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے دل و دماغ میں اس کی صفات کو جگہ دے، اپنی کمزوری کو محسوس کرے اور عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے جھک جائے، اور زندگی میں جو اس نے کہا ہے وہ کرتا چلا جائے، جس سے اس نے روکا ہے اس سے وہ رکتا چلا جائے. تو اسماء و صفات کیا آپ کی زندگی میں کوئی کردار ادا کرتی ہیں؟ آپ نے اسماء و صفات کا کورس کیا، یہاں آنے سے پہلے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک تعلق تو تھا ہی. آپ نماز بھی پڑھتے تھے، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پڑھا ہوا تھا، قرآن حفظ کیا ہوا تھا، آپ ایک اچھے گھرانے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ حلال روزی بھی کھاتے تھے، اور بہت سی نیکیاں جو آپ اپنے زندگی میں اب کر رہے ہیں وہ پہلے بھی کرتے تھے. اسماء و صفات کے کورس نے آپ کو کیا دیا؟ کیا فائدہ ہوا؟ اس کورس کو پڑھنے کے بعد کیا چینج آئی؟ جی بتائیے. میں بھی اور ہر موقع پہ اس کو اپلائی کیا، اور اس کا بہت فائدہ ہوا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ دل کے اندر بھی خیال آتا تھا اور اس کو پکارتی تھی تو اللہ جو ہے نا اس کو، اور یہ یقین ہوتا تھا کہ ہاں اس نے سن لینی ہے بات. تو اس کا یہ، اور بچوں کے ساتھ بھی، اور بلکہ امی کو بھی میں اپنے گھر میں بھی یہی بتا رہی تھی کہ ایسے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایک تعلق میں مضبوطی آئی ہے. الحمدللہ. جی کوئی اور کچھ کہنا چاہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان کا جو تصور ہے وہ لاشعور میں تو ہے. آپ کو قرآن حکیم سے بھی پتہ چلتا ہے، اللہ رب العزت نے یوم الست کو سب روحوں کو جب حاضر کیا تھا تو پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے جواب دیا تھا بلا، کیوں نہیں. تو لاشعور میں جو کچھ پیوست ہے انسان چاہتا ہے اس کو شعور میں لے آئے. اسماء و صفات دراصل اس کے لیے انسان کی ہیلپ کرتے ہیں الحمدللہ، اور انسان کی فطری ضرورت کو اسماء و صفات پورا کرتے ہیں. جی اس کورس کے بعد جو ہے وہ ہر سچویشن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جو ہے وہ فیل کرنا سٹارٹ کر دیا کہ اگر کوئی یعنی کرٹیکل سچویشن بھی ہے تو اس کو ذہن میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ الرحمن ہے اور اس میں بھی رحمت کا ضرور کوئی فیکٹر ہے. اور دوسرا جو مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا وہ ہر آیات میں جو اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے نا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ اچھا انبیاء نے بھی اگر دعا مانگی تو اس ریفرنس سے مانگی، کہیں العزیز کا تذکرہ، کہیں السمیع کا تذکرہ. یہ بات میرے دل کو بہت پکڑتی ہے کہ سلیکشن آف ریفرنس جو ہے وہ بھی اکارڈنگ ٹو سچویشن. یہ بہت پیاری بات آپ نے کہی ہے، سلیکشن آف ریفرنس اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. دراصل میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہر آیت میں وہ ریفرنس ضرور تلاش کریں. جب آپ اس پہ غور و فکر کریں گے تو آپ کا اللہ تعالیٰ سے حقیقی تعلق جڑے گا. 6666 دفعہ تو کریں گے نا انشاءاللہ. جی مجھے اس کورس کے بعد ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک دھند سی تھی اور وہ ایک دھند جیسے چھٹ جاتی ہے، کلیئر ہو جاتا ہے سارا. اور اتنا مجھے فائدہ محسوس ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام کو پڑھنے اور اس کو جب اس پہ سوچنا، اور ہر مطلب ڈفرینٹ گیدرنگ میں بھی اور اکیلے میں بھی جب اس کی صفات کو اللہ تعالیٰ کا سوچتی ہوں میں، تو مجھے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میری پریشانی کوئی پریشانی نہیں ہے، میرے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کہ میرے ایک کنیکشن کی جو مضبوطی کا احساس ہوتا ہے کہ وہ جو رحمان اتنا رحیم ہے، اتنی رحمتوں والا ہے، تو میرے لیے تو راستے اسی نے نکالنے ہیں. تو اس کی وجہ سے مجھے بہت اپنی لائف میں
ایک کوالٹی جو ایڈ ہوتی ہے وہ محسوس ہوئی ہے. اور مجھے سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوا ہے کہ مجھے جو محاسبے کا احساس ہوتا ہے نا وہ مجھے لمحہ لمحہ رہتا ہے, چاہے وہ کوئی معمولی سی چیز ہو, لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو ہے. تو الحمدللہ مجھے بہت اس چیز سے الحمدللہ. جی السلام علیکم. مجھے اس کورس سے سب سے زیادہ فائدہ اس چیز سے ہوا کہ میری مائنڈ سیٹنگ چینج ہوگی. یعنی جو مائنڈ سیٹنگ انسان نے اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے کی ہوتی ہے کہ جیسے چونکہ میں ایک مدر ہوں, جیسے بچوں کو کہہ دیتی ہوں اکثر میں آپ کے لیے یہ کروں گی, یا کچھ بھی میں کر سکتی ہوں, یا یہ میں میڈیسن کھا لوں مجھے اس سے آرام آ جائے گا. میری ایسی کنفیوژنس دور ہوئی ہیں کہ جب تک اللہ نہ چاہے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. یہ الحمدللہ رب یہ العالمین. مائنڈ کلیئر ہوا ہے, اور اس کے علاوہ ایسا کنیکشن بنا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نظروں کا شعور محسوس ہوتا ہے, اور ریلیشن مطلب ہر بات میں, ہر رشتے میں اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ریلیشن نظر آتا ہے. الحمدللہ. جی اسماء و صفات کا کورس کرنے کے بعد جو ہے میرے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ محبت پیدا ہو گئی ہے. اس سے پہلے میں کوشش کرتی تھی, یعنی کہ میں یہ سوچتی تھی کہ ہمیں سب سے زیادہ جو محبت ہے اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے, لیکن میں کر نہیں پاتی تھی, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیسے کروں. کورس کے شروع میں آپ کی طرف سے یہ بات آئی تھی. الحمدللہ اب جو ہے اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ محبت محسوس ہوتی ہے, اور جو دعاؤں پر جو یقین آیا السمیع کو پڑھنے سے. پہلے دعا کرنے کے باوجود جو ایک بے چینی سی لگی رہتی تھی, اور بار بار وہ ایک مضطرب سا رویہ, بار بار دعا کرنا اور پھر کہنا کہ پتہ نہیں کب قبول ہوگی. لیکن اب الحمدللہ اتنا زیادہ یقین اترا ہے دل میں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ محبت پیدا ہو گئی ہے. الحمدللہ رب العالمین. 4-5 سال پہلے استاذہ آپ کا میں نے نا آپ نے کورس کروایا تھا, تو صرف 2 دن کلاس لی تھی, تو میں بڑی پریشان ہوئی کہ میں آئی تو آپ کا کورس کمپلیٹ ہو گیا. تو اب اس وقت مجھے یہ پتہ چلا کہ اسماء صفات کوئی کورس ہے, کوئی علم ہے یہ. تو پہلے تو ہم یہ یعنی کہ یاد کر لیے نام, اور کہ جنت میں جائیں گے, یعنی کہ یاد کر لیں تو جنت میں چلے جائیں گے, لیکن اس کی حقیقت کا نہیں پتہ تھا کہ اصل حقیقت کیا ہے. تو الحمدللہ ابھی جب میں نے ریگولر یہاں آنا شروع کیا اور آپ نے یہ کورس کروایا ہے, تو وہی جیسے نیلم نے بھی بات کی ہے کہ اب جو بھی آیت پڑھتے ہیں تو ایک دفعہ نظریں اس پہ نا رک جاتی ہیں. غفور الرحیم ہے, حکیم پہ آتی ہے, یعنی کہ جو بھی ان کا نام آتا ہے تو اس پہ نظریں رک جاتی ہیں, اور بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا چیز ہے. ورنہ پہلے جسٹ ہم قرآن پاک پڑھ لیتے تھے, بے خبیر ہے, حکیم ہے, تو اس طرح سے کوئی وہ اس میں ڈیپتھ میں نہیں جاتے تھے. تو الحمدللہ اس سے بہت فائدہ ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے میری یہ خواہش پوری کی ہے. استاذہ انہوں نے جیسے بات کی کہ ہمیں بھی پہلے یہی پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں, یعنی ہم یہی جانتے تھے جیسے عام نام ہوتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں, لیکن یہاں اگر اس کورس کے ریفرنس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا نام رحیم ہے تو اس میں رحمت ہے, اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہی ہے. اسی طرح جیسے غفور ہے, تو اب جب دعا مانگتے ہیں تو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے, اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بخشیں گے. حالانکہ پہلے ہم صرف انہیں نام کی حیثیت سے جانتے تھے. تو بڑا فائدہ ہوا ہے الحمدللہ. دعاؤں میں مطلب رجوع کرنے کا طریقہ پتہ چل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے رجوع کریں. صحیح. الحمدللہ. اس کورس سے پہلے میرے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ اگر میرے دل میں کوئی حاجت, کوئی خواہش ہوتی تھی تو میں کہتی تھی کہ میں اس آیت کو 1000 دفعہ پڑھ لیتی ہوں, کوئی وظیفہ کر لیتی ہوں. تو لیکن اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس نہیں تھا. اس کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس ہے. میں کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہوں تو دل میں یہ یقین اترتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ مجھے سن رہا ہے. الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین. جی سر, جیسے اس کورس کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ یہ دراصل انسان کی فطری تلاش کا جواب ہے اسماء و صفات. تو ریئلی الحمدللہ اس کورس کے بعد مجھے یہ چیز فیل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر سے وہ خلا پور کی ہے کہ پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے تھے, لیکن مطلب وہ چیز نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ شعور نہیں تھا ہمیں. تو الحمدللہ بہت زیادہ فائدہ ہوا اس چیز. اب ایک فریم ورک مل گیا نا. جی الحمدللہ. الحمدللہ. جی دعاؤں میں بہت زیادہ کنیکشن الحمدللہ بہتر ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ بس اگر کورس کمپلیٹ ہو گیا تو ہمیں یہاں رک نہیں جانا چاہیے. بیسیکلی کورسز تو اس مقصد کے لیے ہوتے ہیں, یہ تو نعمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی کہ انسان کو بار بار علم سیکھنے کا موقع ملے. جی مجھے بھی پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں جو علم نہیں تھا کہ یہ کیسا علم ہے, اور پھر جب مجھے اب یہ علم ہوا تو میں نے جب بھی میں دعائیں مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات سے الغفور الرحیم یہ نام لے کر دعائیں مانگتی ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ جو نام ہے المتکبر الجبار, مجھے مطلب یہ نام ان ناموں سے دعا نہیں مانگنی آتی, مجھے مطلب خوف آتا ہے یہ دور
नाम से दुआ मांगने, तो इसमें मेरी थोड़ी सी रहनुमाई करते कि क्या हमें कैसे, यानी कि मैं दुआ मांगा करूँ इन नामों से भी? असल बात यह है कि आपकी जो नीड है ना, अकॉर्डिंगली आपने उस सिफत से दुआ करनी है ना। मसलन आपको रिस्क चाहिए और आप कहें कि ऐ जब्बार मुझे रिस्क दे दे, तो जाहिर है कि आपका वो फिक्री कनेक्शन दुरुस्त नहीं बना ना उस मौके पर। तो आपने रिस्क मांगना है तो रज़ाक से मांगना है। अल जब्बार वो है जो टूटे हुए को जोड़ने वाला है। तो जब आप अपनी कोई ऐसी कैफियत देखें तो टूटे हुए दिलों को वो जोड़ सकता है, इंसान की टूटी हुई सोच को वो जोड़ सकता है। आप वो जो सब पर गालिब रह सकता है उसके गलबे के हवाले से ऐसी चीज तलब करें जो यानी जिसका कनेक्शन उसकी सिफत के साथ जुड़ता हो, फिर नहीं खौफ आएगा। आना चाहिए क्योंकि बड़ा होकर रहने वाला वही है। लेकिन जिस तरह आप खौफजदा हो रही है ना, ये खौफजदा होने का तरीका मुनासिब नहीं है, क्योंकि आपको तो इस बात पर और इत्मीनान होना चाहिए कि आप एक ऐसे रब की बंदी हैं जो इतना ज़्यादा इंसानों पर गलबा रखता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ने वो गलबा, वो इख्तियार किसी और के हाथ में नहीं दिया, तो हमें उसके इस इख्तियार पर इत्मीनान हासिल नहीं करना। और बाकी ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात के साथ ताल्लुक़ की वजह से इंसान के दिल के अंदर खशियत तो आती है। इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह से उसके इल्म रखने वाले बंदे ही डरा करते हैं, लेकिन खौफ पर मोहब्बत को गालिब होना चाहिए। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो पहले भी अस्मा व सिफ़ात करने का मौका मिला, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत। जैसे अल्लाह ताला की हर सिफत पे गौर करने का मौका मिला, तो अल्लाह की इतनी मेहरबानी। एक दफ़ा मेरी मेड्स, छोटी छोटी बच्चियाँ थी मेरे पास, कहीं चली गई बगैर बताए। अब मैं इतनी परेशान थी कि या अल्लाह मैं इस पूरे शहर में उनको कहाँ ढूंढूंगी। तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, या बुनैया इन्नहा तकुम मिस्काल हब्बतिन, वो दुआ पढ़ती रही। मैं कहा अल्लाह ताला आप तो इतने बारीक बीन हैं, कितना प्यारा है ना। तो आप तो बारीक बीन हैं, आपको खबर है वो कहाँ है, या तिबी अल्लाह, तो आप तो ला सकते हैं, तो ले आए उनको। ऐसे मैं सारी रात दुआएं करती थी उनके लिए ना। मुझे फिक्र था कि कहीं बच्चियाँ किसी गलत हाथ में न चली जाए। तो सुबह को अगले दिन नौक हुआ दरवाज़ा, मैंने कहा भाई पुलिस वालों ने बड़ा काम किया। ये तो हमने वहाँ भी रिपोर्ट करवाई थी कि बच्चियाँ आ गई। मुझे कहा जी कोई बच्चियाँ यहाँ से गई हैं, तो उनको खुश शुक्र है बच्चियाँ मिली। तो मैंने कहा पुलिस वालों का काम होगा ये, लेकिन पता चला कि वो पुलिस वालों का काम नहीं था। वो एक लंबी स्टोरी है कि वो कैसे वापस आई। तो किसी ने मुझसे पूछा बच्चियाँ कहाँ रहीं रात को, मैंने कहा फरिश्ते ले गए थे। यानी इतने महफूज हाथ में रहीं बच्चियाँ माशाल्लाह। और अगले दिन वो आ भी गईं। और मुझे इतना, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला को जिस यकीन से पुकारें और जिस नाम से पुकारें उसके, अल्लाह ताला ज़रूर उस पर, इतनी बड़ी उसकी ज़ात है, हस्ती, कि हम उसको समझते तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यकीन हमारे दिल में उतर जाए अल्हम्दुलिल्लाह। साइंस ये कहती है कि अनसीन को आप पा नहीं सकते, हालांकि अनसीन तो आपके अंदर है, आपकी रूह और आपके वो सारे जज्बात जिसका इजहार होता है। पता चलता है कोई इंसान गुस्से में, गुस्सा कहाँ है, जरा पकड़े ना गुस्सा, उसका कोई वजूद है, खुशी का कोई वजूद है, नाउमीदी का कोई वजूद है, असरात नजर आते हैं। लेकिन जो असर डालने वाली चीज है उसको हम मुजस्सम सूरत में तो नहीं देख सकते। लेकिन हर इंसान जो साहिब फहम है वो गुस्से को महसूस करता है, वो गुस्से को पा लेता है ना, वो नाउमीदी को पा लेता है। मुझे किसी ने कहा कि हमारी अम्मी को जब गुस्सा आता था तो उनकी नाक जो है वो रेड होनी शुरू हो जाती थी। हम छोटे होते थे तो जब उनकी नाक हम रेड होती देखते थे तो हम लोग सारे जो है वो अंदर घुस के कुंडी लगा लेते थे। तो हम 4 बहन भाई थे और हम चारों मिलके ये तय कर लेते थे कि अब जब तक अम्मी की नाक ठीक नहीं हो जाती उस वक्त तक बाहर नहीं आएंगे। तो अब आप देखें कि नाक पर जो सुर्ख रंग आया, आप उसको साबित कर सकते हैं कि वो गुस्से की वजह से, यानी हालांकि हर एक को पता है और खास तौर पर अपनी माँ को तो सारे ही जानते हैं। तो बात यह है कि अनसीन के बारे में अब ये वहम साइंस को भी नहीं रह गया कि अनसीन जो है या वो सब चीजें जो नजर आती हैं वही हकीकत है।
اب ان سین زیادہ بڑی حقیقت ہے. اب آپ دیکھیں کہ سائنس زیادہ تر کس کھوج میں ہے؟ تو سائنس جو ہے وہ زیادہ تر اسی کھوج میں ہے کہ وہ ان سین کو دیکھ سکے. الحمدللہ. اور آپ اس مقصد کے لیے آپ دیکھیں کہ جتنی لیٹسٹ ریسرچز ہیں، زمین سے باہر کسی ٹھکانے کی تلاش ہے، یعنی مختلف سیاروں پر ریسرچز ہو رہی ہیں، زمین والوں پر ریسرچز کر کر کے تھک چکے ہیں، زمین کی کوئی چیز چھپی بھی نہیں رہ گئی. اور اب آپ دیکھیں کہ خود یعنی کہ آپ اس چیز کو کتنا زیادہ محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم کل تک کہتے تھے کہ اچھا اعمال نامہ کیسا ہوگا. انسان کہتا تھا نا کل تک کہ اعمال نامہ کیسا ہوگا، اس میں کس طرح سے ریکارڈ ہوگا، کس طرح سے ساری چیزیں پتہ چلیں گی، اور انسان کی جلدیں کیسے گواہی دیں گی. آج کون سا انسان ہے جس کو نہ پتا ہو کہ ریکارڈ کیسے بنتا ہے؟ کیا آپ کے پاس جو میسج آتا ہے اس کا کوئی فزیکل ذریعہ ہے؟ وہ کس طرح سے پہنچتا ہے؟ آپ کے پاس کسی کا ساری، یعنی آپ ایک بک لینا چاہتے ہیں اور امریکہ سے کوئی بک آپ کو چاہیے اور ود ان فیو سیکنڈز آپ کے پاس وہ بک پہنچ سکتی ہے اگر وہاں پہ وہ کتاب موجود ہے. کس طرح سے؟ نہ کچھ دیکھتے ہیں، نہ کوئی فزیکل چیز ہے، لیکن ہر چیز کا ریکارڈ بن رہا ہے اور ہر چیز آپ کے پاس آ رہی ہے. آج تو ہر کوئی اپنے اعمال کو ایکسپیرینس کر رہا ہے، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. اور گورنمنٹ کی طرف سے بتایا گیا آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کا واٹس ایپ آپ کا واٹس ایپ ہے، آپ کی کال ہے، آپ پوری طرح سے انڈر آبزرویشن ہے. اب تو وہ دور ہی نہیں رہ گیا. سائنس نے اب تو بہت ساری چیزیں پروف کر دی ہیں کہ صرف نظر آنے والی چیز حقیقت نہیں ہے، جو نظر نہیں آتا وہ زیادہ بڑی حقیقت بن گئی ہے. آپ اپنا ڈیٹا رکھتے ہیں، سائبر ورلڈ میں کتنا ڈیٹا موجود ہے، کتنا ڈیٹا. اور مجھے یہ بتائیں گے کہ وہ کس طرح کی جگہ ہے جہاں ڈیٹا سٹور ہوتا ہے، فزیکلی اس کی کیسی آؤٹ لک کیسی ہے، اس کو کس نے بنایا تھا، اس جگہ کو فزیکلی پروف کریں. آپ کے چیٹ رومز ہیں، وہ کمرے کس طرح کے ہیں جہاں پہ آپ جا کے باتیں کرتے ہو، آپ چیٹ کرتے ہو، آپ کی آواز کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی. اب وہ بات نہیں رہ گئی، الحمدللہ رب العالمین. تو ہم بات کر رہے تھے اسماء الحسنی کے حوالے سے کہ اسماء الحسنی جو ہے وہ دراصل ایک فریم ورک ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے قابل فہم ہو جاتی ہے. اسماء الحسنی کتنی بڑی دولت ہے الحمدللہ، اور اس کا فہم کتنی بڑی دولت ہے. تو جتنے ماڈلز دنیا میں موجود ہیں ان سارے ماڈلز کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں یا خدا کے بارے میں کسی نے ماڈل بنانے کی کوشش کی، ان سارے ماڈلز کے مقابلے میں پرفیکٹ ماڈل اسماء الحسنی کا ہے الحمدللہ. اور انسان کی فطری تلاش کا جواب ہے. انسان کے اندر یہ بات ہے کہ وہ ایک برتر ہستی کو پا سکے. سپر پاور کا کانسیپٹ اس کے اندر موجود ہے اور انسان یہ چاہتا ہے کہ وہی سپر پاور ایسی ہو جو اس کے جذبات کا محور و مرکز بھی ہو، جس کے ساتھ اس کی ہستی جڑی ہوئی ہو، جس کے ساتھ تعلق اس کے لیے سب سے بڑے اعزاز کی بات ہو. تو اسماء الحسنی جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ ہستی کون سی ہے جو انسان کے سچے جذبوں کا محور و مرکز بننے کی مستحق ہے الحمدللہ. اور اسماء الحسنی کے نام حوالے سے ہم نے دیکھا تھا اللہ کے مختلف ناموں کو، اور اس کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ وہ نام کس طرح ہمارے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بنتے ہیں. جیسے اللہ کا نام الغنی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے کسی سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر ایک انسان اس کو امیجن کرتا ہے، سوچتا ہے کہ اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ساروں کی حاجتیں پوری کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اسے کسی سے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت کسی سے وابستہ نہیں ہے. صرف صفت غنی سے اس کو پتہ لگ جاتا ہے مجھے اسی ہستی کی تلاش تھی. کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ سے کم کسی چیز پر مطمئن ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ وہ بے نیاز ہے، بہت خوبیوں والا ہے، بے حد خوبیوں والا ہے.
پھر آپ دیکھیں کہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ انسان ایسی مخلوق ہے جو محتاج ہے اور اسے ہر دم رزق کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نام الرازق اور الرزاق اسی کا جواب ہے کہ وہ رزق دینے والا. اسے پانی چاہیے، اسے غذا چاہیے، اسے ہوا چاہیے، اسے اپنی زندگی کی ساری ضروریات پوری کرنے کے لیے جو کچھ چاہیے، ہر ایک چیز کا سبب وہی بناتا ہے الحمدللہ. اور انسان سے جو چیز مطلوب ہے وہ کیا ہے کہ انسان اپنی احتیاج کے لیے اسی کی صفت کو پوائنٹ آف ریفرنس بنائے. تو انسان کی روح اسی کے ساتھ تعلق کی وجہ سے پاک ہوتی ہے، اور اس کے جتنے یعنی مسکنسیپشنز ہوتے ہیں، جب وہ مسکنسیپشنز، اس کے غلط تصورات ختم ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کی سوچ پیور ہوتی ہے اور اس کی فکر پیور ہوتی ہے. اس کی فکر پاک ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی زندگی پاک ہوتی ہے الحمدللہ. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے نام بتائے ہیں اس نے ان ناموں کے بارے میں کہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے سب اچھے نام ہیں، فَدْعُوهُ بِهَا، اسے ان ناموں سے پکارو. اللہ کو اس کے ناموں سے پکارنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالی کی ذات ہمارے لیے کیا ہستی رکھتی ہے؟ ہمارے ہیلپ لیس ہونے کا وہ جواب ہے، ہمارے عجز کی، عاجز ہونے کی وہ تلافی کرتا ہے. جو ہمارے پاس نہیں وہ اس کے پاس ہے، اور جو اس کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. اس لیے اسی سے تعلق رکھنا ہے، اور کہیں بھی کسی کو اس کا شریک نہیں سمجھنا. اس کی پاورز میں، اس کی طاقتوں میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں سمجھنا. کیونکہ جہاں کہیں انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کوئی اور بھی ہے جس کے پاس یہ پاور ہے تو اس کی فکر خراب ہو جاتی ہے، اور اس کی روح امپیور ہو جاتی ہے، اور اس کے اخلاق امپیور ہو جاتے ہیں. یعنی پوری زندگی کا نقشہ خراب ہو جاتا ہے اگر اسماء و صفات پر بیلیف درست نہ ہو. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں یہ موقع ملا. میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید مواقع عطا کرے اور ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اور زیادہ بہتر انداز میں سوچنے کے قابل ہو جائیں. ایک اسائنمنٹ تھی جو آپ کے کورس کا حصہ تھی، وہ اسائنمنٹ آپ نے سبمٹ نہیں کرائی، اور آپ کے پیپر میں اس اسائنمنٹ کے بھی مارکس ہیں. تو جو کام یعنی جب آپ کوئی چیز پڑھتے ہو نا تو اس کے لیے جو اسائنمنٹس ملتی ہیں وہ آپ پر لازم ہوتی ہیں، اور آپ جب وہ کام نہیں کرتے تو ظاہر ہے پھر آپ پنش بھی کیے جاتے ہو. اور آپ جانتے ہو کہ آپ ایک خاص لیول تک جب مارکس حاصل نہیں کر سکیں گے تو آپ کو ریپیٹ کرنا پڑے گا کورس. اور اب ایسا نہیں ہوگا کہ کورس ریپیٹ کرنے کے لیے محض آپ پیپر دے دیں، سیمسٹر ریپیٹ کریں گے دوبارہ. اس لیے آپ اسائنمنٹس کا معاملہ جو ہے وہ محض یعنی ٹھیک ہے کچھ کر لیا کچھ نہ کیا اور اپنے پاس رکھ لیں، ایسا معاملہ سمجھ لیں گے تو نیچرلی لاس ہے نا. پھر ہر ایک چیز کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے نا. تو یہ آپ کے اپنے نفع کے لیے ہے، اپنے فائدے کے لیے، آپ کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے یہ کام کیا تھا. تو میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے اندر رسپانسبلٹی کا جو احساس ہے وہ کافی نقص کا شکار ہے. اس وجہ سے آپ نے اس چیز کو ضرور درست کرنا ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.